बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है। इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 5 फरवरी साल 2022 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का जी स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवालों के जवाब दादाजी प्रोग्राम में हमने लेने हैं और आपने कश्मीर की बात नहीं करनी। 5 फरवरी की मुनासबत ज़ाहिर है 5 खत्म हो गया। फरवरी है, कश्मीर है, सैयद अली शाह गिलानी साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे और काजी हुसैन अहमद साहब, जिन दोनों का ये जॉइंट वेंचर था कि हम कश्मीरियों से यकजहती के लिए 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया करें। कश्मीर फरोश इस मुल्क पे मुसल्लत है और कौम को 70 साल बाद ही पता चल गया कि कौन कश्मीर फरोश है और वो किस तरह कश्मीर को नोच नोच के खाता रहा है 1947 से लेके अब तक। चलें, यही इस नस्ल के सामने आ गया, यही बहुत है। आगे चलें। पहला मैसेज मोहम्मद उमर का, कहते हैं दादाजी मौजूदा मुल्की हालात देखने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि इस मुल्क में असल मसाइल से जान छुड़ा ली जाए और एक सीरियस पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की जाए? हाँ जी, बिल्कुल। करन कौन देगा जी, ठीक है ना। सीरियस पॉलिटिकल जर्नी से किसी के मफादात को ज़िक पहुंचती है तो वो नहीं करने देता, वो चल दे पहिए के अंदर आगे तो पाइप वाड़ देता है और आपकी सीरियस पॉलिटिकल जर्नी जो है वहीं पर रुक जाती है। चूँकि आपने तारीख़ पढ़नी नहीं है, तारीख़ पढ़नी नहीं है, इतना आपके पास वक्त नहीं है, तो फिर आप उस चिड़िया की तरह ही होंगे ना जो हर दफ़ा एक ही तरीके से बिल्ली के काबू आती है। तो आती रहेगी। जब आप तारीख़ पढ़ेंगे नहीं और अगली नस्ल को तारीख़ नहीं पढ़ने देंगे, बल्कि उसे आप अपने खुद साख्ता सेल्फ कंकॉक्टेड जो हक़ाइक़ हैं उनसे मुसल्ला करते रहेंगे, बल्कि उनको इतना बेबहरा करेंगे कि इल्म भी उनका कुछ ना बिगाड़े और वो गालम गलोच बकने और मतलब 2 नंबरियाँ करने में अपने आप को कुछ भी ना समझें, रिलक्टेंट ना समझें। तो मेरा मतलब है कि जितनी देर में उन्हें समझ आएगी उतनी देर में वो नस्ल भुगत जाएगी। वो कोई नया ले आएंगे, वो इमरान खान ले आएंगे। हाँ जी, ठीक है ना। अब 30 साल लगाए इमरान खान को, उसके पास तो खैर मोहलत भी नहीं होगी इतनी, लेकिन अब 30-35 साल लगाए उसे समझाने में। जब उसको समझ आएगी वो कोई और ढूंढ के ले आएंगे। तो आप जो हैं वो इस तरह की मासूमाना बातें इसलिए करते हैं कि आपको ये पता नहीं है कि जिनको बैठे बिठाए 2200 अरब रुपया मिल जाता है सिर्फ वर्दी पहन के दिखाने का, तो मेरा मतलब है वो क्यों चलने दें, क्यों चलने दें। हमारे एक दोस्त गए पिछले दिनों अमेरिका में, तो वो कहने लगे कि वहाँ पे मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट से मिला, पाकिस्तानी स्टूडेंट से जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं और अमेरिका में पढ़ रहे हैं पैसे दे के। सही, अल्हम्दुलिल्लाह अस्करियों के बच्चे थे। कहते मुझे कोई एक सिविलियन बच्चा टक्करे ही नहीं होते। सही है। मैं कहा जनाब तुसी गए गलत इलाके च होगे, हमारे सिविलियन बच्चे भी बहुत पढ़ते हैं वहाँ पे। कहते नहीं, वो सिविलियन बेचारे स्कॉलरशिप वगैरह पे आए होते हैं, फिर उन्हें वो CGPA का भी पढ़ा होता है, यार ये लोअर ना हो जाए वरना वजीफ़ा विड्रॉ हो जाएगा, तो वो इसी में ही रहते हैं। ज़ाहिर साहब जो हैं इनकी मुलाकात भी तो किसी क्लब शलब में हुई थी। साहब को तो मैं भी जानता हूँ ना जो ये बात बता रहे थे। तो क्लबों में तो उन्हीं को पाया जाना चाहिए ना, राम की दौलत ऐसे ही निकलती है ना यार। आगे चलो जी। अवैस का मैसेज है फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड, कहते हैं वहाँ की जो ऐप्स हैं जब भी मैं सेशन ऑन करता हूँ वो लाइव होते हैं सेशन, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। जवाब इसका यह है कि पाकिस्तान की मार्केट चूँकि छोटी मार्केट है, यहाँ वॉल्यूम कम होता है, इसलिए 6 घंटे का सेशन होता है, ट्रेडिंग आवर भी कम होता है। मैं आपको बड़ी दफ़ा इसके बारे में एक कहानी सुना चुका हूँ। मैं फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज के अंदर गया तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 14 घंटे ट्रेडिंग होती है। हाँ, 8 से 6 14 घंटे ट्रेडिंग होती है, 12 भी नहीं। अब बताइए। और जो आप फॉरेक्स मार्केट की बात करें वहाँ पे 52 एक्सचेंजेस का वॉल्यूम बढ़ता है, वो $28 ट्रिलियन डेली की मार्केट है यार। वो दुनिया के तमाम जगहों से फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग हो रही होती है
اور وہاں پہ والیوم پڑ رہا ہوتا ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں یار, کون لوگ ہوئے تو سی. اس لیے وہ مارکیٹ پاکستانی وقت کے مطابق منڈے کو صبح 3 بجے یعنی جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے 3 بجے کھلتی ہے اور جمعے کی رات 2 بجے بند ہوتی ہے. اور 22 گھنٹے چلتی ہے. رات کو صرف کول ڈاؤن پیریڈ 2 گھنٹے کا نہیں ہوتا ہے. 40 منٹ کر دیا ہے اچھا, سودوں کے ایڈجسٹمنٹ کا بس, اور اس میں بھی یہ بائنگ سیلنگ کر سکتے ہیں, ٹریڈنگ نہیں بند ہوتی. اس سے آگے چلیں, کرپٹو کی جو مارکیٹ ہے وہ 24/7 چلتی ہے. اس میں کرسمس, نیو ایئر, ایسٹر کوئی چھٹی نہیں ہوتی. کوئی چھٹی نہیں ہوتی. ہاں اب بتائیں جی مزہ آیا؟ ہاں کیا جی, خیال ہے؟ آگے چلو. اچھا جی, علی شاہد بچے نئی نئی چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہر گل ساڈے کول پوچھنی ضروری نہیں, کچھ پڑھ لکھ بھی لیا کرو. آگے چلو. علی شاہد کا میسج ہے, دادا جی میں اچھی جاب پر سعودی عربیہ میں مقیم ہوں, کیا میں اپنی سیونگ سٹاک مارکیٹ میں لگاؤں یا پاکستان میں ایگریکلچر لینڈ پرچیز کر لوں؟ دیکھیں, آپ کی غیر موجودگی میں آپ ایگریکلچر لینڈ کے جب پرچیز کریں گے تو یا تو اس کے اوپر کوئی ہمسایہ قبضہ کر لے گا, جی ہمسائے سے بچ گئی تو اپنا ہی کوئی بھرا یا کزن اس پہ قبضہ کر لے گا, جس کو پتہ ہوگا کہ آپ واپس نہیں آ سکتے جی ان سے نپٹنے کے لیے. تو لہٰذا زیادہ بہتر ہے کہ سرمایہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ود اے سنگل اسٹروک آپ اپنا سرمایہ وڈرا کر سکیں. سٹاک سے بہتر کوئی بھی آپشن نہیں ہے, ایون پراپرٹی بھی نہیں ہے. ہاں, تو غیر حاضری میں لینڈ یا پلاٹ قطعاً نہیں خریدنا چاہیے. غیر حاضر جب آپ ہوں تو یہاں پہ موجود نہیں ہیں تو آپ کوئی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس طرح کا کوئی آپشن دیکھنا چاہیے. لیکوڈیٹی, لیکوڈ مارکیٹ آپ کے ہاتھ میں ہو سرمایہ. جی, اسامہ خان کہتے ہیں, دادا جی بیچلر ان اکنامکس اینڈ فائنانس کے لیے یونیورسٹی آف کراچی کیسی رہے گی؟ مزید اس ڈگری کے متعلق بھی بتا دیں, اس کا سکوپ. یار کراچی یونیورسٹی میں اگر آپ جانا تو پھر آئی بی اے میں کوئی ڈگری ٹرائی کریں. مطلب کہ آئی بی اے میں کم از کم آپ کی وہاں پہ پیئر گروپ جو ہوگا وہ تو ایسا بنے گا نا. اب اس وقت پاکستان کی انڈسٹری کی جتنی بھی قیادت نکل رہی ہے وہ آئی بی اے سے نکلتی ہے. یا آئی بی اے میں پڑھاتے ہوئے بندے آتے ہیں یا آئی بی اے میں پڑھتے ہوئے بچے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پرسٹیج ہے آئی بی اے میں داخل ہونا. ویسے بائی دا وے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہے, لیکن القاعدہ نے تباہ و برباد کر دی. جتنے بھی وہاں کے اچھے ٹیچر تھے وہ القاعدہ سے متاثر ہو گئے. آئے وہ امریکہ چھوڑ کے, لیکن القاعدہ سے متاثر تھے. جب پھر ہم نے القاعدہ کی بیک کرنی شروع کی, پھر ان کو پکڑ پکڑ کے دھویا, ان کو بیوی بچوں سمیت پکڑ پکڑ کے دھویا. اور اس دوران ہمارا لاہور کا آئی بی اے جو کہ بہت اٹھنے لگا تھا کسی زمانے میں, مشرف صاحب کے آنے سے پہلے آئی بی اے کی آواز لگ گئی تھی کہ یہ کراچی کو ٹکر دینے لگا, لیکن القاعدہ ہماری جڑوں میں بیٹھ گئی. اب جب ان ٹیچروں کی بپتا سنے تو وہ ایک الگ ظلم کی داستانیں ہیں, لیکن وہ جو 2-3 سال کے لیے وہ غائب کیے گئے اور جس طرح توئے گئے وہاں پہ فیملیوں سمیت, اس کے بعد کہاں کی اسٹڈیاں. ٹھیک ہے, اب ٹیچروں نے چونکہ اپنے کولیگ کو بچانا تھا اس لیے انہوں نے ان کی جگہ پہ کوئی اور بھی ٹیچر بھرتی نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہو گیا, تو بچوں کو وہ سبجیکٹ کون پڑھائے؟ مطلب ایک فورن کوالیفائڈ بچہ جو ہے اس کی بجائے آپ جتنا مرضی ایکسپیرینس وزٹنگ لگا لیں وہ نئے ٹرینڈ نہیں پڑھا سکتا بچوں کو جو وہ امریکہ سے سیکھ کے آیا. اور ان میں سے جتنے بھی تھے وہ فورن پی آئی ڈیز تھے, لیکن ہمارے اداروں کا بیڑا غرق اللہ کرے, انہوں نے اٹھا کے ان کی وہ بےزتی کی ہے, ان کو وہ رگڑا لگایا ہے کہ بس کیا بتائیں اب آپ کو. لاہور کا آئی بی اے بھی کسی زمانے میں تھا, وہ تو ہو گیا تباہ. کراچی آئی بی اے جو ہے وہ وہاں پہ ایک ڈاکٹر عشرت ہو گئے یا اس طرح کے لوگ وہ ہیڈ رکھتے ہیں تاکہ یہ نئے ٹرینڈ کے ساتھ ہم آہنگ رہیں. ڈاکٹر عطاء الرحمان بھی کراچی یونیورسٹی سے آئے تھے. یہ ان کو اس طرح کے لوگوں کو ہیڈ رکھتے ہیں جن کی انٹرنیشنل ریچ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہوتے نلائق ہی اندر سے, ٹھیک ہے, لیکن پی آر ان کی بہت کنیکٹیوٹی, یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے. لابنگ شاپنگ, تو وہ اس لابنگ کی بنیاد پہ یہ پولیٹکس میں آتے ہیں یا پک کیے جاتے ہیں ہر ڈکٹیٹر کی طرف سے. لیکن اگر کراچی جانا تو پین آئی بھی ہے جی, ورنہ اس جیسا پنجاب یونیورسٹی کے پاس بھی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ بڑا پنجاب یونیورسٹی کے خلاف پروپیگنڈا بہت ہوا ہے, آپ انڈر ریٹ کر جاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کو. پنجاب یونیورسٹی اتنی بری نہیں ہے. نیکسٹ میسج جی, ابو بکر ملک کا کہتے ہیں, دادا جی پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کبھی آؤٹ آف پاور رہی ہے؟ اگر نہیں تو یہ کیسے ہوگا؟ نہیں رہی, کبھی بھی نہیں رہی. ایسے ہی ہوگا جی جیسے وہ کر رہے ہیں کہ جب پڑولے میں دانے مکیں گے
تو وہ آپ کو دیں گے چارج، بھلے وہ 71 ہو، 88 ہو، 2008 ہو. جب پڑولے میں دانے مک جاتے ہیں تو وہ آپ کو دیتے ہیں کہ لے جی اسی رج گئے کھا کھا جی بھی پاپے جون بن گئے نے تل چوکلو سامنے، پھر وہ دیں گے آپ کو چارج خالی کر کے. لیکن ہم بھی جب ان کی جگہ اپنے لوگوں کو بٹھاتے ہیں جا کے ووٹ دے کے، تو ہم بھی کوئی عقل مند بندہ نہیں نا بھیجتے وہاں پہ. اور جتنی دیر میں اس کو عقل آتی ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے یا پھر مطلب زرداری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب زرداری کے خلاف اتنی فائلیں ہیں، وہ اسے فائلیں دکھوا کے اس سے ووٹ ڈلوا لیتے ہیں. اللہ اللہ خیر سلام. جی ساری حکومت ہی انہوں نے اس طرح چلائی. ہو جائیے نا ذرا سینٹ کے الیکشن سے شروع، ساری حکومت ہی انہوں نے اس طرح چلائی. اب یہ کہیں تو پیپلز پارٹی والے نا پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ جائیں گے، گالیاں بکیں گے. اور وہ انہوں نے ایم کیو ایم سے ٹریننگ لی ہوئی ہے، کاٹنا ہی نہیں ہے. جالے ہو اس نسل کی گال کاٹ دینے، بلکہ یہ جو گالیاں نکالنے والے پی ٹی آئی میں ہیں یہ پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے ہیں. جی جی. ان میں 99.9999% پیپل یہ ہیں جو کہ پی ٹی آئی میں گھس گئے، کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا مستقبل کوئی نہیں. اوے مختاریا اوے نہیں دیا چان جیڑا ہی نا نواز شریف ول چل رہی. اچھا جی. کیوں یہاں سے مایوس ہو گیا؟ حکومت دس دی نہیں پئی، چان صاحب نو اگلی ٹکٹ نواز شریف والوں ملن لگی. دادا جی یہ کیا بات ہے، میاں صاحب کی بھی کیا سیاست ہے دادا جی؟ اور میاں صاحب نے بڑی خواہش کر کے انہوں بلایا کہ تو ساڈے ال آ جا. کیوں شغل اچھا لگاتا ہے؟ میاں صاحب کہتے ہیں بڑا اپ فرنٹ آدمی ہے، تینوں ادھر لے گیا، میرا حادثہ ہی نہیں رکن. او دادا جی کیا سیاست ہے ویسے؟ ٹھیک ہو گیا، سارے گھر گھوم کے آیا جی بلا. اچھا جی. میسج ہے سائم بٹ کا، کہتے ہیں دادا جی سٹاک اور پراپرٹی کے بوم سے متعلق آپ کا جو بیانیہ ہے اس سے متعلق اپڈیٹ ویسے چھوڑا ہے کچھ؟ ویسے آپس کی بات ہے تو نا میرے سر میں کچھ مار یار، پراپرٹی کے پرائسز کیا ڈبل نہیں ہوئے پچھلے 2 سالوں کے اندر؟ اور یہ جو مطلب جتنا بھی ہو گیا ہے اب منہ سے ہوا نکل جاتی ہے، لیکن سر تو لگایا ہے نا اسٹاک مارکیٹ میں. جی. ٹھیک ہے نا، جتنا کہ اس سے لگا، باقی تو یوتھیوں کی ہوا نکل گئی. ٹھیک یہی تھا، بس پھس ہو گیا. یہاں پہ ساگدار بیٹھا ہوتا تھا وہ اس کو ایسے اسکائی راکٹنگ کروا دیتا. بھئی ہر دفعہ جب مارکیٹ اٹھی ہے 4-5-6 ہزار پوائنٹ کے بعد جا کے کوئی نہ کوئی ہوا چھوڑ دیتے ہیں، مطلب ہوا نکل جاتی ہے ان کی، پھر مارکیٹ نیچے کو آ جاتی ہے. تو اس کے لیے جو سپورٹ چاہیے تھی نا سرکاری سطح کے اوپر، وہ نہیں ملی میرے پیارے بھائی. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن وہ بوم آیا ہے. بہت سی جگہوں کے اوپر پراپرٹی کی پرائسز ڈبل سے اوپر گئی ہیں. میں نے 3 گنا کہا تھا، وہ حکومت کی وجہ سے نہیں گئیں، یا لوگوں نے لیکوڈیٹی نہیں نکالی، یا لوگوں ایف اے ٹی ایف پڑ گیا، یا جو بھی آپ میرا پہلے بیانیہ تھا کہ اپورڈ مومنٹم لیگ کرے گا. یہ نہیں، اپورڈ مومنٹم ہوا تو ہے یار. نہیں دادا جی اتنا نہیں ہوا. 2 سال کے اندر قیمت ڈبل ہو گئی ہے، تو ہور کی لینا ہے، وانج لینا جائے تسی. 3 اور 13 کے بوم میں 3 گنا 3.5 گنا ہوئی تھی. بھائی اس وقت پیسہ بہت زیادہ تھا نا، اس وقت ایونیوز بہت زیادہ، آپشنز بہت زیادہ تھے نا، سپلائی بھی بہتر ہو گئی ہے، سپلائی بڑی بہتر تھی. جی. حسن رضا جعفری کہتے ہیں دادا جی آپ یہ بتائیے کہ آپ امریکی شیئروں کو خریدنے کو پروموٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں کروں، میں اپنے ملک کو پروموٹ کرتا ہوں. نہیں بھائی، اگر میں نے امریکی شیئرز کو پروموٹ کرنا ہوتا تو میں جا کے وہاں پہ بیٹھا ہوتا نا. کی سمجھے جی ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یار امریکہ تک ہمارے کتنے لوگوں کی رسائی ہے. ہم تو اپنے لوگوں کی اکنامک ایجوکیشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے اہل پنجاب تو اس حوالے سے بڑے ہی مظلوم ہے نا، کہ پہلے اکانومی سنبھالی ہوئی تھی بنیے نے. ہم تو اکانومی جانتے ہی نہیں تھے، مسلمان تو کسان تھے. وہ بنیا یہاں سے گیا، اس میں بلیک آؤٹ ہوا، ہم نے پھر بھی اکانومی نہیں سیکھی تھی. حال ہے نا پنجاب ملک کا 80% کنزیومر بیس جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اور ہر وہ چور جو ٹیکس نہیں دیتا، جو بجلی کا بل نہیں دیتا، جو گیس کے بل نہیں دیتا، وہ پنجاب کو گالی نکالتا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیوں؟ کیونکہ پنجاب کو اپنی اکنامک پاور کا پتہ ہی نہیں ہے. اور پنجاب کا جو لیڈر آتا ہے شہباز شریف جیسا، وہ بھی بڑا بھائی یہ بات نہیں کرنی لگا رہتا ہے اس کے اوپر. جس دن اہل پنجاب کو اس کا احساس ہو جائے گا اس دن بات سیدھی ہو جائے گی. جی. سہیل عزیز کہتے ہیں روشن ڈیجیٹل پر جو ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے اس کی تفصیلات کہاں سے مجھے پتہ چلیں گی؟
یار وہ جو کاغذ بریک سی ٹرمز اینڈ کنڈیشن والا جس پہ آپ نے انواع دستخط کر دیے تھے ہیں نکاح نامے کی طرح، اس کے اندر ساری تفصیل لکھی ہوئی تھی. نکاح نامے کی طرح ریزمبلنس بہت اعلیٰ ہے. اینا بے صبرا ہویا ہوندا منڈا انواع دستخط کرتا ہے اور کڑی بیچاری تو کوئی پڑھ نہیں دیتا نا جی. انہوں نے کونڈ کاٹ کے پایا ہوندا انہوں تے ٹھیک ہے. منڈا جڑا نا بڑی ٹوپی شوپی پا کے اپنے والوں بڑا مقبول بن کے ہیں وہ کیا کرواتے چہرے کے اوپر فیشل کروا کے پہنچیا ہوندا ہے. ساتھ میں ادھر 4-5 سپورٹ کے لیے مچندر بھی بٹھائے ہوتے ہیں. وہ نکاح نامہ لگاتا ہے نا فوراً دستخط کرنے کو اور تو ویڈیو ہی بنا مینوں ہاسا ہی آ جاتا. اور آپ نے کچھ فنی سین نہیں دیکھے؟ مولوی صاحب جب ساری تمہید باندھ کے کہتے ہیں قبول ہے، وہ قبول مولوی کے منہ میں ہوتا ہے، کہتا قبول ہے قبول ہے قبول ہے رولا پانا قبول ہے قبول ہے قبول ہے. بس پھر ایسے ہی ہوتا ہے پھر انجی ہونا ہوتا ہے جو ہو رہی ہے. آگے چلو. چودھری عبید اللہ اسٹوڈنٹ ہے، کہتے ہیں اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے گیا، انہوں نے ریکوائرمنٹس جو بتائی، وٹنس فائنینشلی کون سپورٹ کرے گا، اس طرح کے معاملات. ابا جی کا دیں، ابا جی کا سورس آف انکم دینا پڑے گا نا آپ کو. ٹھیک ہے جی. ابا جی کا امپلائمنٹ، وہ ابا جی کی اماؤنٹ کہیں ٹرانسفر ہوتی ہوگی وہ دے دیں، ان کا اپوائنٹمنٹ لیٹر اگر ہے تو وہ دے دیں، تو دینا پڑے گا نا. ایف اے ٹی ایف کی بیماریاں ہیں نا بھائی یہ. جی نیکسٹ میسج نعیم اکرم کا. نہیں اس طرح کا سوال جو ہے نا، اگر آپ پروگرام ریگولر سن رہے ہیں تو شاید آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کہا جی میں پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر دوں، جبکہ یہ دن نہیں ہے. وہ آلریڈی ہم چپ ہیں جی آپ کے اس سوال کے اوپر. جی منور اقبال کہتے ہیں اب بندہ چپ ہی ہو سکتا ہے اور کیا بولے، آپ کے گلے پڑ جائے یا کڑنے کی بجائے بندہ چپ ہو جائے. ہاں جی ٹھیک ہے جی آپ کی بات ٹھیک ہے سن لی. اچھا 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 اور سنا پھر کیا ہے. اس طرح کے موقع پہ بندہ نواز شریف ہو جائے ایسا کر کے نا. اچھا اور پھر کی حال؟ جی جی چائے پیتی تسی؟ کھانا کھا کے جانا جی تسی. اج میں بڑی ودیا بریانی پکوائی ہے، نہیں پلاؤ پکوایا اج میں بڑا ودیا. ٹھیک ہے تو پھر بندہ اس طرح کی باتیں کر لیں. آپ اگر نئے آئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر لیں. ٹھیک ہے پرانے پروگرامات سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا سیزن ہے، کیا اسٹریٹجی ہے. وہ پھر پوری ڈیٹیل میں دوبارہ جانا پڑے گا، باقی لوگوں کا ٹائم ضائع ہوگا. جی منور اقبال کہتے ہیں گولڈ میں انویسٹمنٹ ابھی کر لوں یا نہیں؟ میرا خیال ہے ایک ڈپ لگے گی. میں نے ایک پارٹی سے پتہ کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ گولڈ اوپر جانے کی تیاری کر رہا ہے. آپ اس بینڈ ویگن کو کہاں سے پکڑنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن گولڈ اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے وہ اس لیے کہ روپیہ کمزور ہونا. ہم تو آبزرور کے طور پہ دیکھ رہے ہیں نا، ایز اے باہر بیٹھے ہوئے. وہ بھائی جان جو ہیں وہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کھیلتے ہیں اور میرے ساتھ بات نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ جا کے مفت میں لوگوں کو بتا دیتے ہو. صحیح کہتا ہے وہ، بالکل صحیح کہتا ہے. میری انفارمیشن بہت قیمتی ہوتی ہے، میں نے اس پہ کروڑوں روپیہ لگایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو آپ جو ہے نا مفت میں جا کے لوگوں کو بتا دیتے ہو. ابھی ادھر 50 میسیجز میں اسکپ کر کے بیٹھو رہی ہم نے اسٹاک مارکیٹ سیکھنی ہے. ویسے تو پھر نہیں نہ ہوتا. نہیں میں بہرحال اس کے منہ سے نکلوا لیتا ہوں. تو اس نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ گولڈ اوپر جا رہا ہے. ویسے میں مچلا جاؤ گا پوچھنا یار پیسے ڈالنے ہیں کچھ بتا کہاں پہ ڈالنے، تو اس نے کہا گولڈ اوپر جا رہا ہے ڈالنے اس میں. ٹھیک ہے میں کہا ہوں نہیں. اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ اس وقت اگر بائی کر لیں گے، مثال اس نے بڑی اچھی دی، جس طرح آپ بس اسٹاپ پہ جاتے ہیں اور اسلام آباد آپ نے جانا ہے تو اسلام آباد کی بس چل تو نہیں رہی ہوتی، اور چلتی ہوئی بس میں تو آپ کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے بزرگ آدمی ہے. میں کہا ہاں. کہتا اسٹینڈ میں کھڑی ہوئی بس میں بیٹھنا ہے نا تو بس پرے گی سے چلے گی نا، تو آپ کو جو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے وہ تو انتظار کرنا پڑے گا. لیکن بہتر ہے کہ آج کل میں اس گاڑی میں چڑھ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ جب یہ نکلی تو پھر اس نے موٹر وے پہ چڑھ جانا، رکنا نہیں اسلام آباد ہی ہے. بات سمجھ آتی ہے. تھوڑا سا انتظار ہو سکتا ہے، یہ رائز جو ہے کچھ ماہ کے بعد ہو سکتا ہے، لیکن ٹرینڈ اوپر گئی ہے اس وقت. بات مک گئی. جی آخری میسج پڑھو آج کے دن کا. محمد ابو بکر کہتے ہیں دادا جی میں بھی لاہور میں رہتا ہوں، لیکن لاہور کا جو رویہ ہے نا اس میں ایک بات سے میں پریشان ہوں. ہمارے ہاں لوگ لاکھوں روپیہ فضول کاموں پہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کسی کو 1000 روپیہ اپنے دماغ پر خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا سکرات کوئی نہیں. نہ ٹریننگ، نہ کیپیسٹی بلڈنگ، نہ پڑھنا، نہ لکھنا. یہ ہم اتنے الٹ کیوں چلتے ہیں؟ ہاں غلاموں کی نشانی ہے نا، غلام قوموں کی نشانی ہے. جب غلام قوموں کا ضمیر بگڑ جاتا ہے
جب ان کا دماغ الٹ جاتا ہے. قومیں غلام کیوں ہوتی, لوگ غریب کیوں ہوتے ہیں, میں اس کے اوپر بڑی آپ کو لیکچر دے چکا ہوں. لوگ غریب کیوں ہوتے ہیں, لوگ اپنے بچوں کو رہن کیوں رکھ دیتے ہیں. جب آپ کبھی ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ چھوٹی چھوٹی جو ان کی زندگی خوشیاں ہیں, شادی, بیٹے کے ختنے ہیں, اس طرح کے عقیقے, اس طرح کے موقعوں کے اوپر وہ دبا کے لون لیتے ہیں, دبا کے جو ہے. ہمارے گھر میں کام کرنے والی خاتون کا جو ہسبینڈ ہے وہ گزشتہ 3 دن سے ہاسپٹل میں ہے, کیونکہ تنخواہ جب اس کو جو بھی ہم دیتے ہیں وہ ملنے کے اوپر انہوں نے جو شراب نوش فرمائی تھی وہ گھٹیا لیول کی تھی. ٹھیک ہے, اللہ کا کرم ہے, ہم اگر صرف اس خواہش کا بڑے دبے لفظوں میں اظہار کر دیں تو شاید دنیا کی مہنگی ترین وائن کی بوتلیں ہمارے گھر پہنچ جائیں, لیکن اللہ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے. ضرورت ہی نہیں پڑی نا, کبھی احساس ہی نہیں ہوا, ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ یار یہ کام بھی کرنا ہے. اللہ نے منع کیا تو بس منع کیا, ہم نہیں کرتے. اور یہ کہ میں اکیلا نہیں ہوں یا میں کوئی اسلام کی وجہ سے نہیں کر رہا. یار کرسچینٹی کے اندر, جیوازم کے اندر, ایون ہمارے ہمسائے میں ہندوؤں کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں پیتے, and not because of medical reason وہ نہیں پیتے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اچھا نہیں لگتا, ان ایتھیکل لگتا ہے بھی یہ کام کرنا, ہم نہیں کرتے. ہم اس کو ذرا اسلام سے جوڑ لیتے ہیں, لیکن دنیا بھر کے اندر معاشروں کی جو ایک بہت بڑی تعداد ہے, کچھ زمانے تک تو وہ میجورٹی کہلاتی تھی, وہ اوکیشنلی بھی نہیں پیتے, مطلب قسم دے سکتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی نہیں پی زندگی کے اندر. لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ 3 بچے جو ہیں اس نے مختلف گھروں کے اندر دیے ہوئے ہیں, کچھ چھوٹی سی اماؤنٹ مہینے کے اوپر. بیوی اس کی کام کرتی ہے, خود وہ سارا دن کام کرتا ہے, لیکن جیسے ہی اسے موقع ملا تو اس نے وہ گھٹیا شراب پینے کو اور اس طرح الٹا ہو جانے کو پریفر کیا. یہ ہیں غربت کی, آپ اسے ذہنی غربت کہہ لیں, آپ اسے مالیاتی غربت کہہ لیں, یہ ہیں اس کی وجوہات کہ جب ہمارے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں ہم اس کو فضول اور واہیات جگہوں پہ لگاتے ہیں. قومیں ایسے ہی تباہ نہیں ہوتی, قومیں ایسے ہی ذلیل نہیں ہوتی ہیں, ان کے اعمال ان کو تباہ کرتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں. بس یہی آج کا پیغام تھا. اپنے وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا سیکھیے, آپ خود بخود خوشحال ہو جائیں گے. آپ خوشحال ہوں گے, آپ کے ارد گرد موجود لوگ خوشحال ہوں گے, اور یوں پورے معاشرے کے اندر خوشحالی آ جائے گی. میں ذہنی اور مالیاتی خوشحالی دونوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین دادا جی, بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو, یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کی فیڈ بیک پر مشتمل تھا, آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.